हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सके। आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ज्यादातर ज़ौक़ इंटरनेशनल मीडिया को देखना और सुनना और समझना है। तो वहां एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि इंडिया का मुसलमान कहता है कि जनाब हम बाय चांस इंडियन मुस्लिम नहीं है, बाय चॉइस इंडियन मुस्लिम है। इस मुल्क के मुसलमान यहाँ पर बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। हम इंडियन पाकिस्तान का मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। ये बिल्कुल झूठ फरेब है। ये वो अल्फाज हैं जो इंडियन मुफाद परस्त मुस्लिम लीडरों ने अपनी आवाम को बहलाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, करते आए हैं और आइंदा करते रहेंगे। हमें ये जानना जरूरी है कि आया कि ये वाकई सच है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं हैं। तो हम तारीख के औराक में देखते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात तो यह है कि नजरिए में चॉइस नहीं होती ना, नजरिया नजरिया होता है, और जो नजरिया वक्त और मामलात को मद्देनजर रखते हुए बदलता रहे वो नजरिया जरूरत होता है। और नजरिया जरूरत लोग जानते हैं कि इसे कब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो नजरिया होता है वो बदलना नहीं जाता, वो एक रहता है। वो नजरियाती शख्स ही होता है। पाकिस्तान बनते वक्त 3 तरह के नजरियात थे। एक वो नजरिया था जो ये समझता था कि मुसलमानों से हुकूमत अंग्रेजों ने ली, मुसलमानों को अंग्रेज हुकूमत वापस कर दे और यहां से चले जाएं। वो नजरिया कौन सा था? वो नजरिया था मौलाना हुसैन अहमद मदनी जमीयत उलमाए हिंद जैसी जमातों का। वो समझते थे कि हुकूमत हमसे ली गई है, हमें वापस करें, और जब हुकूमत हमें वापस करें अंग्रेज यहां से चला जाए। एक और नजरिया भी था जो ये समझता था कि अंग्रेज अगरचे यहां से चला जाएगा, और अगर ये भी बात सच है कि हुकूमत मुसलमानों से उन्होंने ली थी, लेकिन वो हमें जाते हुए हुकूमत नहीं दे के जाएगा, लिहाजा जो मिलता है उसे ले लिया जाए एक अलग खित्ते की शक्ल में, जहां मुसलमान अपनी जिंदगी आजाद तरीके से गुजार सकें। यह नजरिया कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया था और उनकी जमात का नजरिया था, जिसे 2 कौमी नजरिया भी कहा जाता है। अगर आप पहले नजरिए को देखें और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को देखें, तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए को मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात तकवीयत देती है जब उन्होंने कहा था, जब पाकिस्तान बन गया तो उनसे पूछा गया, तो उनकी अकीदत रखने वाले लोग पाकिस्तान में भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के बनाने में तो इख्तिलाफ होता है कि कहां बनाई जाए, लेकिन जब मस्जिद बन जाती है तो वहां इख्तिलाफ नहीं होता। पाकिस्तान के बनाने में तो इख्तिलाफ था, लेकिन अब वो एक मस्जिद की तरह, तो लिहाजा पाकिस्तान को उन्होंने मस्जिद से तशबीह दी खुद। ये बात 2 कौमी नजरिए को तकवीयत देती थी, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए को तकवीयत देती है कि हां ये कितना पुख्ता और कितना तकवीयत वाला नजरिया है। और एक नजरिया वो है जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस एहरार का था। वो कहते थे कि आप अलग खिता ले रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन वो अलग खिता 4 सूबों की बजाय 6 सूबों पर मुश्तमिल हो, ताकि मुस्तकबिल में आपको पानी के मसाइल ना हो। अगरचे ये बात एक हद तक तो सच है, लेकिन इस नजरिए को जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने अपनी ये सोच
پاکستان کے اندر ضم کر دی اور خاموش ہو گئے، اور مرتے دم تک انہوں نے اس پہ آگے گفتگو نہیں کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، خطبات ہیں، وہ دو بہت ہی اچھی کتابیں ہیں۔ ایک مرزا جانواز انہوں نے لکھی حیات امیر شریعت، اور ایک بہت ہی بڑے ادیب گزرے ہیں شورش کشمیری، انہوں نے لکھی حیات امیر شریعت۔ اگر آپ ان دو کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے جیسے ایک تھالی میں کوئی چیزیں رکھ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، ایسے ہی آپ کو اس وقت کے حالات و واقعات اور نظریات جو تھے بڑے، وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جو جماعت تھی اور ان کے جماعت کے جو پیروکار تھے، ان کا جو نظریہ تھا، اس کو ایک اور بات تقویت دیتی ہے، اور وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی پاکستان بننے کے بعد۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے اندر سے تعصب نہیں گیا، اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہیں اپنے لیڈر پر اعتبار نہیں ہو سکا آج تک۔ تو لہذا یہ بات جو کہی وہ ثابت کرتی ہے کہ دو قومی نظریہ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے وہ کتنا پختہ اور کتنی تقویت والا تھا۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ آج تک 25 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، لیکن ان کا کوئی مسلم لیڈر نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میں اگر آپ کو ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح صحیح نہ ہو، آپ میری رہنمائی کریے گا، کہ بر صغیر کی تقسیم اصل میں مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ بر صغیر کی تقسیم بہانہ اور مسلمان بالخصوص یہاں کا نشانہ تھا۔ آپ اسے غور سے دیکھیں، بنگلہ دیش بنا، آپ غور سے دیکھیں کہ پاکستان بنا، پھر آپ انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، پھر آپ کشمیر کو دیکھیں، تو آپ کو جو سب سے زیادہ متاثر نظر آئیں گے، جو سب سے زیادہ تقسیم کا شکار ہوئے، جن کے اوپر اس تقسیم کے اثرات ہوئے، وہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ تقسیم میں سب سے زیادہ قربانیاں بھی مسلمانوں نے دی۔ قربانیاں دینے میں اور تقسیم کے بعد ان خطوں میں سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا ہندوؤں میں، ہندو بنیے میں اتنا اتفاق ہے کہ وہ آپس میں رہ سکے؟ لیکن اس کے باوجود اتنے بڑی آبادی کو انگریزوں نے متحد رکھا، سرحدوں کی شکل میں وہاں الگ نہیں کیا، لیکن ان سے تعداد میں تیسرے درجے میں ہونے کے مسلمانوں کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر کے کمزور کر دیا گیا۔ تو اس لیے اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بر صغیر کی جو تقسیم تھی وہ اصل میں بہانہ تھا، اور بر صغیر کا جو مسلمان تھا وہ نشانہ تھا، اور اس کے اثرات آپ خطوں میں واضح دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ جو انڈیا کا مسلمان آج انڈیا میں بھی ہے، ان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو وقت، حالات، مال جن پہ یہ اثر ہوا اور وہ نہیں آ سکے پاکستان میں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جانے کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے، وہ بھی وہاں رہ گئے، اور وہاں سے آپ اگر اس وقت کی تقسیم کو دیکھیں، وہاں جو عام درجے کا مسلمان تھا، جو نچلے درجے کا مسلمان تھا، ان سے تو پوچھے ہی نہیں گیا جانا کہ نہیں جانا، جو وہاں اقلیتوں کی شکل میں تھے
شاید اس بات سے بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت میں آج مسلمانوں کو ایلینز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج بھی کہوں گا. میں اس گاؤں کا جننا ہوا ہوں جو سندھ سے، میرا ننیحال سندھ کے چھور پر ہے. جب بھارت کا وبھاجن ہو گیا ہم برٹش انڈیا کے حصے نہیں تھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، بالکل بچہ تھا. کیا ہو گیا، کیوں وبھاجن ہوا؟ رجت جی، اگر وبھاجن واسطے میں ہوا ہے تو وہ ان دنوں کی برٹش انڈیا کے 2 پروونسز میں ہوا ہے، پنجاب اور بنگال. پنجاب کے لوگوں کے دل سے پوچھیے کیا ہوا، بنگال کے لوگوں کے دل سے پوچھیے. اور جو مسلمان پاکستان نہیں گئے، جن کو پاکستان منظور نہیں تھا، جا نہیں سکے، محمد علی جناح نے ان کو کبھی نہیں سکھایا یہاں کیا کرنا ہے. جو وہاں محلوں میں 50 ہندوؤں کے درمیان 2 غیر مسلمانوں کے تھے، وہ تو وہاں اسی طریقے سے رہے، انہیں تو نہیں کہا گیا کہ آپ کیسے جائیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب ہم بائی چانس نہیں بائی چوائس ہیں، یہ بالکل فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ وہ خوبصورت الفاظوں کا جال ہے جس میں مسلمانوں کو آج بھی الجھایا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے اور اپنے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. آزادی کی تمام جدوجہد میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے مسلمان ہیں. سوال یہ ہے کہ گاندھی اور نہرو کا کردار کیا ہے؟ تو گاندھی اور نہرو کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ گاندھی اور نہرو کا کردار ہے. جو انگریز بڑے افسر تھے یا انگریز بڑے جو کرتا درتا تھے اس وقت کے، وہ لڑکیاں پیش کرتے تھے اور یہ ان لڑکیوں سے کھیلتے تھے. یہ وہ کردار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ دکھا بھی رہا ہوں کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان آج اس طرح شکار ہوئے حادثات کا، معاملات کا، کہ جن پہ اعتبار کیا انڈیا کے مسلمانوں نے، انہوں نے ہی ان کو دھوکہ دیا اور خود کس طرح مگن ہو گئے ان عیاشیوں میں اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کی خاطر جن کی بنیاد پہ انہوں نے ہندو بنیے کو مضبوط کیا. میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں. جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو نہرو نے ایک بعد میں الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا تو وہ علاقہ مسلمانوں کا تھا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کا رہنما نہیں ہوں. تو یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہرو میں کتنا تعصب تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1916 میں قائد اعظم اور 1947 میں قائد اعظم یا 1938 میں قائد اعظم، آپ تاریخ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون سے معاملات تھے جہاں سے قائد اعظم جیسی شخصیت بھی کانگریس کو چھوڑ گئی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت آزاد خیالات رکھنے والے تھے. ایک آزاد خیالات رکھنے والا بھی پارٹی کو چھوڑ کے اپنی الگ پارٹی بنا لے، کوئی تو وجہ ہوگی. آپ یہ ضرور تاریخ کے اوراق میں جاننے کی کوشش کریے گا، پھر معلوم ہوگا کہ 2 قومی نظریہ کیا چیز ہے. اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے، بالخصوص انڈیا کے مسلمانوں سے، کہ آپ اپنے رہنماؤں کو چنیں، مسلم رہنماؤں کو چنیں اور ان کی قیادت پہ اعتبار کریں اور اپنی زندگی کے معاملات کریں، ورنہ جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ اسی خواب میں رہیں گے کہ ہم بائی چانس نہیں بائی چوائس ہیں.